अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निमर अहमद पार्ट 2 मक्का एपिसोड 39। गोश्त के बाद वो आंटी चली गई। हाँ, उन पर काफ़ी गिर गई थी, लेकिन छोटी तफसीलात आपके लिए अहम नहीं है। रोहतास सुनाते हुए वो जल के बोली। मैं काफ़ी देर वहीं बैठी रही। फिर मेरे मोबाइल पे ज़ोहर की अजान का वक्त हुआ तो मैं सुस्ती से उठी और वाशरूम गई। फिर वज़ू किया और प्रेयर एरिया में जाके नमाज़ पढ़ी। उस वक्त 12:30 हो रहे थे शायद। नमाज के बाद वॉलेट तुम्हारे पास था? वो सर झुकाए टिश्यू पेपर पे औकात नोट कर रहा था। जी, क्योंकि नमाज के बाद मैं ज़द बालू तक वापस आई। एक करीबी रेस्टोरेंट से खाना खाया और फिर ड्यूटी फ्री से चॉकलेट्स लीं। उसने तमाम रसीदें निकाल के सामने रखीं, जिन्हें वो आदतन बैग में चॉकलेट्स के साथ ठूंसती आई थी। चॉकलेट्स खरीदने के लिए मैंने बोर्डिंग पास दिखाया था, यानी उस वक्त वॉलेट मेरे पास था। वो रसीदों से वक्त देखता टिश्यू पे रकम कर रहा था। फिर मैं प्रेयर एरिया में वापस आई। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं वहीं सो गई। आधे घंटे बाद मैं उठी तो 2 बज रहे थे और मैंने फ़ोन निकालने के लिए बैग में हाथ डाला तो वॉलेट मेरे पास नहीं था। चॉकलेट्स तुमने 1:20 पे खरीदी और वॉलेट की गुमशुदगी का तुम्हें 2 बजे इल्म हुआ। इस 40 मिनट की विंडो में तुम्हारा वॉलेट खोया है। यही बात मैंने आधा घंटा पहले आपको बताई थी, लेकिन आपने पूरी मैथ इस्तेमाल की, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चॉकलेट शॉप से प्रेयर एरिया तक 10 मिनट की वॉक है मैडम। इस 10 मिनट में तुम जिस जिस जगह से गुजरी हो, हम उस जगह दोबारा जाएंगे और तुम्हारा वॉलेट ढूंढेंगे। उठो। वो एकदम टिश्यू लपेटता उठ खड़ा हुआ। आप किसी से कह के कैमरा फुटेज नहीं निकलवा सकते? उसने थकान से माहिर को देखा। उसकी कमर मज़ीद दर्द करने लगी थी। फुटेज निकलवाने तक तुम्हारी फ़्लाइट का वक्त हो जाएगा, पहले हम खुद ढूंढ के देखते हैं। अजीब ढीठ आदमी था। 2 कप कॉफ़ी पीकर अब वो फ्रेश था और वो थक चुकी थी। वो उसका वक्त ज़ाया कर रहा था, कम वक्त ना हो तो। उसने बैग कंधों पे पहना और उठ खड़ी हुई। चंद कदम चल के ही वो हाँफने लगी। अगर वॉलेट ना मिला तो ये लोग मुझे डिपोर्ट कर देंगे। इतनी मुश्किल से कनाडा का वीज़ा आया था, फिर से नया पासपोर्ट बनवाऊंगी और नहीं ज़ाया होता तुम्हारा वीज़ा। वो उससे तेज़ कदमों से चल रहा था। वो उसके हर कदम को ट्रेस करते गए, लेकिन वॉलेट को नहीं मिलना था, ना मिला। अब तक माही की समझ में आ गया था कि यहाँ कोई असर रसूख, कोई सिफारिश काम नहीं करनी थी। उसके पास पाकिस्तान वापस जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, और ये ऑप्शन शदीद शर्मिंदगी लिए हुए था। सारे ससुराल को मालूम था कि वो कनाडा जा रही है। रिश्तेदारों की ही नज़र लगी होगी यकीनन। मुझे अपने शोहर को कॉल करनी है। वो बालू के करीब बनी एक चौकी पे बैठ गई। करो कॉल। माही ने फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। माही उसके बड़े हाथ को देखेगी, उसने हाथ नहीं बढ़ाया। माही ने मोबाइल वापस जेब में डाल लिया। दुनिया में 2 सबसे बड़ी कुव्वतें जो इंसान से कुछ करवा सकती हैं, उनमें से एक खौफ है, और सबसे बदतरीन खौफ अनजान शय का होता है, फियर ऑफ अननोन। माही ने सर झुका लिया। क्या बताएगी वो इबाद को कि वो इतनी लापरवाह थी कि किसी ने उसका वॉलेट चुरा लिया और उसे मालूम ही ना हो सका। तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती हो? वो दोनों अब साथ साथ बैठे थे और उनके सामने एयरपोर्ट पे बहुत से लोग आ जा रहे थे, टहलते, भागते, तस्वीरें लेते, कॉफ़ी के कप उठाए, मोबाइल्स पे सर झुकाए। सबकी दुनिया अलग थी। एक दफ़ा फिर अपना बच्चा खोने से उसने सोचा, लेकिन कहा नहीं, बस उसे देखेगी। और दूसरी बड़ी कुव्वत क्या है? मोहब्बत। वो सामने देख रहा था। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है? सिगार से। वो धीरे से मुस्कुरा दी। और आपका सबसे बड़ा खौफ? माही चलन में कुछ कह नहीं सका। आंखों के सामने एक चेहरा लहराया। गोल ऐनक वाला बच्चा आंखें मीच मीच के रो रहा था। उसने थूक निकला। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। आवाज़ कपकपाई थी। कुछ था जो उसके चेहरे पे बदला था। माही ने गौर से आंखों की पुतलियां सिकोड़ के उसका चेहरा देखा। चल लम्हे के लिए वो अपना गम भूल गई। आप डरते हैं? बल्कि वो चौंकी। आप डरे हुए हैं? और अब उसे समझ में आया था कि उस शख्स में क्या बदला था। खौफ। ये खौफ था जो उसकी शख्सियत में जमा हो गया था और उसने सब बदल के रख दिया था। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, चाहे वो नज़र आए चाहे ना नज़र आए। वो सर झटक के सामने देखने लगा। ना नज़र आए? माही ने बगौर उसे देखा। माही ने जवाब नहीं दिया। वो सामने देख के गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो ज़्यादा ही पर्सनल हो गई थी। उसे ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए था। सॉरी, मेरा मतलब, तुम ना नज़र आने वाली मखलूक पे यकीन रखती हो? जैसे। उसकी नज़रें सामने आते जाते लोगों के हजूम पे थीं। जैसे जिन्नात। माही ने चौंक के उसे देखा, फिर उसके कंधे ढीले पड़ गए। सर इस बात में हिला दिया। हाँ, आप नहीं करते?
پتہ نہیں، لیکن میں ایک ایسی جگہ گیا جہاں انسانوں کے اندر جنات بول رہے تھے۔ وہ لوگ کرسٹ تھے یا ناٹک کر رہے تھے، میں سمجھ نہیں سکا۔ ایسے لوگ کرسٹ ہوتے ہیں نہ اداکار؟ پھر کیا ہوتے ہیں؟ بیمار۔ وہ صرف بیمار ہوتے ہیں۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا، اس کی سانس اٹک گئی۔ وہ بیمار تھا۔ ہونٹ پھڑپھڑائے، آنکھوں کے آگے ایک چہرہ لہرایا۔ وہ بچہ، گیلی اینک، آنکھیں میچ کے روتا۔ وہ خوف زدہ کرنے والا نہیں تھا، وہ تو صرف بیمار تھا۔ میں نے خواب دیکھا کچھ دن پہلے۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ وہ نڈال سی بیٹھی لڑکی کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا کہ میں کسی سفر پہ ہوں اور راستے میں مجھے ایک عجیب سا سایہ ملتا ہے، جیسے کوئی جادوگر شیطان ہو۔ وہ میرے اوپر پھونک مارتا ہے اور جب میں واپس پہنچتی ہوں، یعنی اس جگہ جہاں میں جا رہی تھی، تو میں اپنا بچہ کھو دیتی ہوں۔ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، لیکن برا خواب بتانا نہیں چاہیے۔ میں نے غلطی سے ماں کو بتا دیا تھا۔ بورڈنگ کی کال اسپیکرز پہ سنائی دینے لگی۔ ماں بینا کی رہی سہی امید بھی بجھنے لگی۔ ماہی نے مایوسی سے گھڑی دیکھی۔ بورڈنگ آدھے گھنٹے بعد بند ہو جائے گی اور میری فلائٹ مس ہو جائے گی۔ شاید میرا خواب سچا تھا، مجھے کوئی جادوگر تو نہیں ملا، لیکن یوں لگتا ہے گھر واپسی پہ کوئی آفت میری منتظر ہوگی۔ اس نے جھرجھری لی۔ عربی میں ہم کہتے ہیں مکتوب، لکھا ہوا۔ مکتوب، لکھا ہوا۔ جو ہونا ہے اور جو نہیں ہونا، سب لکھا جا چکا ہے۔ تمہارے بچے کی زندگی بھی، موت بھی، پھر خوف کس چیز کا؟ اور وہ جو اتنی دیر سے آنسو قابو میں رکھے ہوئے تھی، ایک دم جیسے آنکھوں کے بند ٹوٹ پڑے، آنسو زاروں کے تار بہنے لگے۔ میں اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ وہ ایک دم بچوں کی طرح رونے لگی۔ ماہی نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اس چوکی پہ بیٹھے تھے اور وہ چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے روئے جا رہی تھی۔ آنکھیں صاف کرو لڑکی۔ اس نے لکھا ہوا ٹشو اس کی طرف بڑھایا۔ کیوں؟ روتی ہوئی عورت آپ لوگوں کو کمزور لگتی ہے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھا کے غصے سے اسے دیکھا۔ اس شخص نے اس کا اتنا وقت ضائع کروایا تھا۔ کمزور نہیں، صرف بھیانک۔ اس نے شانے اچکائے۔ ماہی چونکی، پھر تیزی سے ٹشو پکڑا اور آنکھیں رگڑیں۔ ٹشو کو واپس دیکھا تو اس پہ نلاہٹ لگی تھی۔ رونے سے یقیناً سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ایک دم ڈھیروں شرمندگی چہرے پہ دوڑ گئی۔ سوری۔ اس نے زکام زدہ سی سانس کھینچی۔ اف، ارد گرد لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ کتنی بھیانک لگ رہی ہوگی۔ آئینہ بھی نہیں تھا کہ خود کو دیکھ پاتی۔ موبائل میں سیلفی کیم سے دیکھ سکتی تھی۔ وہ کم وقت بھی کھو گیا تھا۔ تمہارا مسکارا بہہ گیا ہے۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی نے برا مان کے اسے دیکھا۔ اس وقت میری زندگی میں اس سے بڑے مسئلے ہیں۔ تم نے 1 بجے وضو کیا تھا؟ ماہی نے ٹشو واپس لیا اور اوقات کار کی فہرست پڑھی۔ وضو سے تمہارا میک اپ دھل گیا ہوگا، پھر دوبارہ میک اپ کب کیا تھا؟ ماہی نے بھیگی آنکھوں میں ناسمجھی لیے اسے دیکھا۔ میک اپ نہیں، صرف مسکارا ٹرائی کیا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بال پڑے، لب بھیج گئے۔ میں نے کہا تھا مجھے اپنے ایک ایک قدم کے بارے میں بتانا۔ تم نے مسکارا کب ٹرائی کیا؟ چاکلیٹس لینے کے بعد شاید۔ وہ خود بھی کنفیوزڈ ہو گئی۔ میں ڈیوٹی فری پہ میک اپ ٹیسٹر دیکھ رہی تھی، وہیں سے مسکارا اٹھا کر لگا لیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فری کا میک اپ انسان ٹرائی کر ہی لیتا ہے۔ تم نے وہ مسکارا خریدا؟ نہیں، لیکن میں میک اپ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، سوائے اس کے کہ… وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا کہ مسکارا دونوں ہاتھوں سے لگایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ماہی نے جواب نہیں دیا۔ وہ اسے اس میک اپ اسٹال تک واپس لایا جہاں سے اس نے مسکارا ٹرائی کیا تھا۔ تم چاکلیٹس لے کر یہاں سے آئی تھی، تمہارا والیٹ ہاتھ میں تھا کیونکہ تم نے ابھی پیمنٹ کی ہوگی۔ وہ اب میک اپ اسٹال کی طرف رخ کیے کھڑی تھی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ تم نے دوسرے ہاتھ سے مسکارے کی ڈبی اٹھائی ہوگی۔ اس نے اشارہ کیا۔ ماہی نے ایک مسکارا اٹھایا، لیکن مسکارے کی وانڈ نکالنے کے لیے تمہیں والیٹ والا ہاتھ استعمال کرنا تھا، سو تم نے والیٹ… ماہی نے دائیں ہاتھ بنے شیلف پہ ہاتھ رکھا۔ یہاں رکھا ہوگا، شاید۔ ماہی نے وانڈ باہر نکالی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ ایک میں ڈبی تھی، دوسرے میں مسکارا وانڈ تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ مصروف تھے۔ اوہ نو! وہ چونکی۔ وہ شیلف کی چیزیں ٹٹول رہا تھا۔ ایک سیلز گرل ساتھ آ کھڑی ہوئی، لیکن وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ کیا معلوم کسی نے اٹھا لیا ہو؟ پھر وہی بات، یہاں کوئی تمہارا پاسپورٹ نہیں چرائے گا لڑکی۔ پھر کسی کو ملا کیوں نہیں؟ اس نے پریشانی سے دور نظر آتی اسکرین کو دیکھا۔ اس کا بورڈنگ گیٹ کھل چکا تھا۔ اس کے ساتھی مسافر جہاز میں بیٹھنے جا رہے ہوں گے۔ کسی کو ملنا چاہیے تھا، وہ بڑبڑایا، سوائے اس صورت میں کہ وہ… ماہی کی انگلیاں شیلف کے عقب تک گئیں۔ وہاں درد سی بنی تھی کہ وہ پھسل کے پیچھے جا گرا ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سیدھا ہوا اور اسٹال اٹھا کے ایک طرف کیا۔ اس سے پہلے کہ سیلز گرل روکتی، ماہی کی چیخ نکلی۔
اسٹال کے پیچھے پھنسا ہوا سرخ والٹ دھڑام سے زمین پہ جا گرا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ اگلے پل وہ جھکا اور والٹ اٹھا کے سیدھا ہوا۔ کہا تھا نا، نمبرز کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس نے جھپٹ کے والٹ کھولا۔ اندر سب کچھ تھا، ریڈ موبائل، پاسپورٹ، بورڈنگ پاس، پیسے، کارڈز۔ یہ سٹینڈز کے درمیان میں پھنسا نہ ہوتا تو کسی کو مل جاتا اور تم اتنی پریشان نہ ہوتی۔ اگر تم پہلے مجھے بتا دیتی کہ تم نے میک اپ ٹرائی کیا ہے تو میں اسی وقت بتا دیتا کہ مسکارا 2 ہاتھوں سے لگایا جاتا ہے۔ وہ روتے روتے ہنس دی، پھر آنکھیں رگڑیں۔ یقیناً اب وہ پہلے سے زیادہ بھیانک لگ رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ تھینک یو، آپ کی وجہ سے نہیں، میں نہ ہوتا تب بھی چند گھنٹوں بعد یہ کسی نہ کسی کو مل جاتا اور تم تک پہنچ جاتا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، سیاہ نیلے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دھندلی بصارت کے پار اسے دیکھا۔ تھینک یو، تمہاری لاسٹ بورڈنگ کال سنائی دے رہی، جاؤ، ہیو اے سیف فلائٹ۔ وہ مسکرایا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنا چاہتی تھی، وہ اس کا شکریہ کہنا چاہتی تھی، لیکن وقت نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ گئی، پھر واپسی اس کی طرف پلٹی۔ میں آپ کو کال کروں گی۔ ماہر نے ہلکے سے کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہا ہو اس کی ضرورت نہیں، وہ اسے ایک دن میں بلا دے گا۔ تھینک یو۔ دونوں کے درمیان بہت سے لوگ آ گئے، یہاں تک کہ وہ اب اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ انسانوں کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ ایئرپورٹ سے نکلتے اس نے پہلی کال سبرینا کو ملائی تھی۔ فلائٹ ری فنڈ کروا دوں؟ وہ کھنکارا۔ تمہارا بھائی کیسا ہے؟ وہاں ایک لمحے کے لیے ناراض سی خاموشی چھا گئی۔ ویسا ہی ہے، اداکار۔ ماہی نے چہرہ جھکا دیا۔ چند لمحے وہ کچھ نہیں بولا۔ جب میں واپس آؤں گا تو مجھے دوبارہ وہاں لے چلنا، تمہارا بھائی بیمار ہے اور میں بھی۔ یاسمین نے گہری سانس کھینچی۔ یہ ایک بے حد طویل واقعہ تھا جو تم نے سنایا، کیوں؟ وہ نوٹ پیڈ اور قلم رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہی نے گردن اونچی کر کے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس روز میں سرکار سے پہلی دفعہ واقف ہوا تھا۔ اس سب سے میں واقف ہوں، میں ہم دونوں کے لیے سینڈوچز لاتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے ہے ماہی، کیا تم بھول گئے آج میرا فیملی ڈے تھا؟ مسکرا کے قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ وہ دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی۔ ماہی نے گھٹنوں پہ رکھا تھرو اٹھایا، اس کی تہیں کھولیں۔ اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس نے اسے شال کی طرح کندھوں پہ لپیٹ لیا اور خاموشی سے گھڑی کی ٹک ٹک سننے لگا۔ ماں بینا کو ایئرپورٹ پہ الوداع کہہ کے وہ باہر نکلا تو رات اندھیر ہو رہی تھی۔ اس کی ہیوی بائک وہیں اس کی منتظر تھی۔ اپارٹمنٹ بلڈنگ تک واپسی کا سفر زیادہ طویل نہ تھا، یا شاید وہ تیز بائک چلا رہا تھا۔ عمارت میں داخل ہوتے ہی لابی سامنے نظر آئی، عربوں کے مخصوص آرکیٹیکچر کی نمائندہ کرتی۔ اونچی مرمری محرابی چھت، بلند ستون، پھولوں کی دل فریب خوشبو۔ وہ دستانے اتارتا ہیلمٹ پہلو میں اٹھائے سیدھا لفٹ کی جانب بڑھ گیا۔ ایک عورت لفٹ کے دروازے کے آگے کھڑی تھی، یوں کہ اس پر پشت تھی، سفید دوپٹہ، نیچے شلوار قمیض۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ جھک کے کچھ کر رہی تھی۔ جیسے ہی لفٹ کے دروازے کھلے، وہ اندر داخل ہوا۔ وہ عورت ساتھ داخل ہوئی۔ بیگز ماہر سے ٹکرائے۔ عورت کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ وہ لڑکھڑائی، بروقت دیوار کا سہارا لیا۔ سوری۔ وہ چونکہ اس کی طرف بڑھا، ہیلمٹ رکھ دیا، پھر جھک کے بیگ سمیٹے، ایک بیگ، دوسرا، تیسرا، ہینڈل سے پکڑ کے ان کو اکٹھا کیا۔ عورت نے تسبیح والا ہاتھ بڑھایا۔ شکریہ۔ اس نے بیگز پکڑاتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ عورت نے آنکھوں پہ سن گلاسز چڑھا رکھے تھے، حالانکہ وہ لفٹ میں تھے۔ اس کی رنگت سانولی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، ہونٹوں کے گرد لکیریں سی بنی۔ ماہی نے 3 سیکنڈ کے لیے اس کا چہرہ دیکھا اور شکریہ سر کے خم سے قبول کرتا سیدھا ہو گیا۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ عورت نے مسکراتے ہوئے ہونٹ گول کیے ہیں، پھر ہونٹ کھولے ہیں۔ ایک پھونک ہونٹوں سے نکلی اور ہوا کے دوش پہ اڑتی ہوئی اس کے چہرے تک گئی۔ عورت نے چہرہ موڑ لیا۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی۔ وہ مطلوبہ فلور پہ سامنے دیکھتے ہوئے اترا۔ سن گلاسز والی عورت اس کے ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ ویسے بھی ایک انسانی ذہن کو کسی اجنبی کا چہرہ یاد رکھنے کے لیے اس کی آنکھیں دیکھنا ضروری ہے۔ اتنی دور خود جانے کی کیا ضرورت تھی سرکار؟ 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی شمس، 10 گھنٹے کی ہوتی تبھی ہم چلے جاتے۔ رات کی تاریکی میں ٹیکسی ایئرپورٹ کی طرف رواں دواں تھی۔ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی نگینہ بیگم ایئر فونز کانوں میں لگائے کہہ رہی تھیں۔ آصف اس کے معدے میں شیاطین کو داخل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہ خود آزاد ہو چکا ہے، اس لیے وہ شیاطین چند دنوں میں ہی کمزور پڑ جاتے اور وہ واپس روبہ صحت ہو جاتا۔ اس لیے پھونک مارنا ضروری تھا۔ جو پھونک براہ راست ماری جائے اس کا توڑ آسانی سے نہیں کیا جا سکتا شمس۔
وہ مسکراتے ہوئے شیشے کے پار روشن گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ فام ڈرائیور لا تعلقی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پھونک کتنی جلدی اثر کرتی ہے؟ جتنی جلدی وہ ہماری مدد کرے گا وہ خود میری پھونک کو مضبوط بنائے گا۔ کیا مطلب؟ ماہر ہیلمٹ اٹھائے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ جب وہ اللہ کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوگا تو پھونک اس کے اوپر ثبت ہو جائے گی۔ وہ موبائل فون میں الجھا ہوا اندر آیا اور سیدھا کافی میکر کی طرف گیا۔ اب وہ فریش تھا، اسے بیٹھ کے کچھ کام کر لینا چاہیے، لیکن وہ پھونک اس کے اندر کیسے اترے گی؟ جادوگر کی پھونک اس کے اندر داخل ہونے کا انتظار کرے گی یہاں تک کہ وہ خود اس کو راستہ فراہم کر دے۔ ماہر نے کافی میکر کا بٹن دبایا، بھوری گرم دار کپ میں گرنے لگی، خوشبودار دھواں اٹھنے لگا۔ جب اللہ کا نام لیے بغیر کچھ کھائے یا پیے تو شیطان یعنی جن جو اس پھونک میں چھپا ہے اس شے کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ اس نے عادتاً بے توجہی سے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ سیاہ مایہ اندر اترنے لگا۔ اس کے گھر میں بہت سی چیزیں اس پھونک کو مدد فراہم کریں گی، جیسے موسیقی۔ وہ ورک ٹیبل پہ آن بیٹھا، کانوں میں ایئر پوڈز گھسائے، اپنا پسندیدہ ورک میوزک لگایا اور گرافک ٹیبلٹ سامنے کھول لیا۔ ہر نظر انداز کی گئی اذان کے ساتھ پھونک اندر پختہ ہو جائے گی۔ وہ اب پوری توجہ سے ٹیبلٹ پہ پین سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ باہر دور کہیں عشاء کی اذان ہو رہی تھی، لیکن وہ اس کی سماعتوں سے بہت دور تھی، اور یوں آہستہ آہستہ پھونک اس کے خون کا حصہ بن جائے گی۔ رات گزرتی رہی، کافی کے دور چلتے رہے، بالآخر ایک خاکہ سا ٹیبلٹ پہ ابھرنے لگا۔ ماہر فرید نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا، اور سب سے پہلے وہ دماغ پہ حملہ کرے گی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، صرف ٹیبلٹ کی روشنی تھی جو ماہر کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ اس نے کئی گھنٹوں کی محنت سے بنائے خاکے کو ناپسندیدگی اور مایوسی سے دیکھا، پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبایا۔ چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ تھا، اور پھر وہ اندر چھپے خوف سامنے لائے گی۔ خوف ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ کتنی ہی دیر خالی صفحے کو دیکھتا رہا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، آئیڈیاز جیسے بند ہو گئے۔ اس نے بے بسی سے ٹیبلٹ بجھا دیا، پھر لیپ ٹاپ اسکرین روشن کی، کیلنڈر دیکھا، اپائنٹمنٹس، میٹنگز، ٹو ڈو لسٹ، ہر جگہ طویل فہرستیں تھیں جنہیں وہ اتنے دن سے نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کتنے ایسے کام تھے جو وہ نہیں کر سکا تھا، بوجھ، سٹریس، پریشر۔ اس نے کن پٹیاں انگلیوں سے دبائیں، اسے لگا اسے بخار ہو رہا ہے، اور خوف کے دریا کو پار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ شمس نگینہ بیگم ایئرپورٹ کی عمارت کو باہر دیکھ کے مسکرائی تھیں۔ وہ ایک کامیاب مشن کے بعد واپس جا رہی تھیں۔ وہ مذہبی انسان نہیں ہے، وہ بہت جلد آپ کی پھونک کو اپنے جسم میں خود داخل کر لے گا، لیکن شمس سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اس سب کے باوجود پھونک کام نہ کرے؟ ٹیکسی سے نکلتے ہوئے نگینہ بیگم نے گہری سانس کھینچی۔ ہاں، پھر آسمان کی طرف دیکھا، اگر اللہ چاہے، اور کندھے اچکا کے موبائل کہاں سے ہٹا لیا، پرس کونی پہ اٹھائے وہ اب پر اعتماد قدموں سے ایئرپورٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر اپنے اندھیرا اپارٹمنٹ میں بیٹھا ماہر خوف اور بے بسی سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا جب اس نے قطر اور لندن کے درمیان ریئل اسٹیٹ کام شروع کیا تھا۔ 2 سال انہوں نے اس کام میں بہت نفع حاصل کیا تھا، لیکن اب کئی نئے اسٹارٹ اپس وہی کام کرنے لگے تھے۔ اس کے ذہن میں خدشے ابھرنے لگے، وہ سب آگے نکل جائیں گے اور وہ پیچھے رہ جائے گا، وہ ناکام رہ جائے گا۔ سب اس کے کنٹرول سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ وہیں صوفے پہ لیٹ گیا، اس کا جسم بخار میں پھنک رہا تھا، آنکھیں بوجھ تلے بند ہو رہی تھیں۔ کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا تھا، اس کے پاس سے اونچی روشن عمارتوں کی روشنی لکیر کی صورت میں سینٹر ٹیبل پہ گرتی تھی۔ باقی سب اندھیر تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، اس کا دماغ جاگ رہا تھا، بس آنکھوں پہ بوجھ تھا۔ اس نے تم پہ پھونک ماری ہے، کسی نے اس کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ماہر نے آنکھیں کھولنی چاہیں، لیکن ان پہ بوجھ تھا، جیسے کسی نے ٹیپ لگا کے انہیں بند کر دیا ہو۔ ماہر، وہ اس سرگوشی کو پہچانتا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے، لیکن سارا جسم مفلوج تھا، وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ ماہر، کوئی تھا جو سینٹر ٹیبل پہ آ بیٹھا، ایسے کہ روشنی کی لکیر کا راستہ رک گیا۔ ماہر کے آنکھ کی ہلکی سی جھلی کھلی تھی، وہ دھندلا سا منظر دیکھ سکتا تھا۔ میز پہ بیٹھے وجود کا اسے گھٹنوں سے نیچے کا حصہ دکھائی دے رہا تھا، کھلے سیاہ ٹراؤزر، پیروں میں بند جوتے، اس کے ہاتھ گھٹنوں پہ تھے، وہ سفید رنگ کے بوڑھے ہاتھ تھے، ایک انگلی میں سبز نگینے والی انگوٹھی تھی۔ اس کا نام سرکار ہے، وہ اس کی طرف جھک کے کہہ رہا تھا۔ اس نے تم پہ پھونک ماری ہے، تم بیمار پڑ چکے ہو، تمہیں علاج چاہیے، یہ ایک طویل علاج ہوگا۔
خوف اس کے سارے جسم کو اپنی جکڑ میں لے چکا تھا۔ اس نے پورا زور لگانا چاہا لیکن وہ 1 انچ حرکت نہ کر سکا۔ تمہاری بہن نے مجھے اس کے قید سے آزاد کروایا ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر ابھرنے لگا۔ وہ خواب تھا جیسے، یا کوئی سراب۔ وہ ایک تاریک کمرہ تھا، وسط میں روشنی کا حالہ جو سیدھا اس پہ پڑ رہا تھا۔ ایک چوغا پہنے بیٹھا شخص، لمبے سفید بال، نارنجی رومال سر پہ باندھے، وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھا تھا۔ یہ سرکار ہے، سرگوشی اسے بتا رہی تھی، جیسے کوئی ہاتھ سے پکڑ کے اسے قدم قدم اس منظر میں آگے چلا رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آیا۔ زمین پہ بیٹھے شخص کا سر جھکا تھا، دبلا پتلا سا وجود، چہرہ واضح نہ تھا، آستین میں اوپر چڑھے تھے۔ ایک بازو پہ ماہر کی نگاہ ٹھہر گئی، اس پہ سیاہ رنگ کا سلیب سے ملتا جلتا نشان بنا تھا جس کے گرد نقطے لگے تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔ نارنجی رومال والا جھکا سر دھیرے سے اٹھا، اس کا چہرہ سامنے آیا۔ وہ ایک بوڑھا مرد تھا جس کی سفید داڑھی تھی، اس کی آنکھوں میں سرما لگا تھا۔ ماہر کو دیکھ کے وہ مسکرایا اور واپس سر جھکا لیا۔ اس کے جھریوں زدہ ہاتھ کسی دھاگے کو لپیٹ رہے تھے۔ یہ کون ہے؟ وہ اب ارد گرد اندھیرے میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ پورے جہاں کی بیٹی سے پوچھو، وہ اس کو پہچانتی ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ گول گول گھومتا سرگوشی کو تلاش کر رہا تھا۔ تم بیمار ہو۔ الفاظ گڈمڈ ہو رہے تھے، منظر دھندلانے لگا۔ ایک دم کوئی فسون سا ٹوٹا۔ ماہر فرید جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ لاؤنج اندھیر تھا۔ اس نے تیزی سے بتیاں آن کیں۔ اس کا تنفس بے ترتیب تھا اور جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، جیسے کوئی ابھی اٹھ کے گیا تھا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہنوز فضا میں قائم تھا۔ وہ کانپ رہا تھا، خوف سے، بے یقینی سے۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا کے ان کے گرد بازو لپیٹ لیے، ہراساں نظروں سے دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، لیکن ماہر فرید جانتا تھا کہ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ اس کے معدے کا درد پھر سے اٹھنے لگا تھا۔ موجودہ دن، جدہ، صوبہ مکہ۔ کیا دیکھا آپ نے؟ اپارٹمنٹ کی خاموشی کو رامین کی آواز نے توڑا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھی تھیں۔ رامین نے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ وہ پریشان نظر آ رہی تھی اور خوف زدہ بھی۔ کہاں سے شروع کروں؟ جب آپ نے ماہر کو حلال کے بارے میں فون کیا، اس سے اگلی صبح کیا ہوا؟ کشمالہ مبین نے گہری سانس لی، دھیرے سے اپنے ہاتھ ہلا کیے۔ ڈھیلا جوڑا کمر پہ گرا تھا اور چند لٹیں ویران چہرے کا حالہ کیے ہوئی تھیں۔ اس نے بے رحمی سے بال کان کے پیچھے اڑسے اور کہنا شروع کیا، فلیش لائٹس۔ اگلی صبح وہ استنبول کی ایک خوبصورت گلی تھی۔ سڑک کنارے بہت سے کیفے بنے تھے جن کے چھجوں سے سفید پھولوں کی بیلیں لٹک رہی تھیں۔ سفید پھول اور سبز ٹہنیاں، وہاں دوسرا کوئی رنگ نہ تھا۔ گول پتھروں سے بنی گلی میں کشمالہ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ تمام کیفے خالی تھے، گو کہ ان میں ناشتے کی مہک تھی۔ چائے کی دوہری کیتلیاں چولہوں پہ چڑھی تھیں، ان سے بھاپ نکلتی دکھائی دیتی تھی، لیکن وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ کیفیز کے باہر رکھی کرسیاں میز بھی خالی تھیں۔ سب کہاں چلے گئے؟ وہ الجھی سے قدم اٹھا رہی تھی۔ دفتن وہ رکی۔ ایک کیفے کے سامنے بچھی کرسی پہ ماں بیٹھی تھیں، سفید دوپٹہ سر پہ ڈال کے کانوں کے پیچھے اڑسے۔ وہ سونے کے کنگن والے بازوؤں سے تھال میں رکھے پھول چن رہی تھیں، ٹہنیاں علیحدہ، پتیاں علیحدہ۔ ماں! کسی معمول کسی کیفیت میں وہ قریب آئی۔ انہوں نے سبز آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، پھر مسکرائیں۔ مالا، کیا تم نے فلیش لائٹس تلاش کیں؟ کیوں؟ اس نے تعجب سے روشن گلی کو دیکھا، پھر آسمان پہ چمکتی صبح کو۔ یہاں تو روشنی ہے، آپ کو فلیش لائٹ سے کیا دیکھنا ہے؟ وہ جواب میں کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ منظر دھندلا رہا تھا، دور کہیں دستک ہو رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، آنکھیں چپکائیں، کھڑکی کے باہر نگاہ دوڑائی۔ فجر کی اذان سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے موبائل اٹھا کے کھولا۔ زیاد کی چیٹ ہنوز خاموش تھی، کوئی میسج نہیں۔ دل کو دھکا سا لگا۔ اذان میں دستک کی آواز شامل ہو گئی تھی۔ کوئی کافی دیر سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، شاید وہی دستک خواب میں محل ہوئی تھی۔ کون؟ کون ہو سکتا ہے؟ تھکا ہارا لہجہ۔ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی، بے یقین ساکت۔ پھر تیزی سے دروازہ کھولا۔ ضیاء سلطان سامنے کھڑا تھا، اسے دیکھ کے اداسی سے مسکرایا۔ آئی ایم سوری۔ اس کا چہرہ خود بخود ایک حیرت بھری خوبصورت مسکراہٹ میں ڈھلتا گیا۔ زیاد بھائی کو وہاں دیکھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟
وہ دونوں قالین پہ بیٹھی تھیں اور امین پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی بیل بجی۔ مالا بری طرح چونکی۔ ریلیکس، میں نے ناشتہ نہیں کیا، آپ نے اتنی جلدی میں بلایا، آنے سے پہلے کھانا آرڈر کیا تھا۔ رامین اٹھ کے دروازے تک گئی۔ وہ سانس روکے اسے دیکھے گی۔ رامین نے دروازہ کھولا۔ سامنے ہنگر اسٹیشن کا رائڈر کھانے کا پیکٹ لیے کھڑا تھا۔ مالا کی رکی سانس خارج ہوئی۔ ظاہر ہے میں خوش ہوئی تھی، اس کے وہاں نہ ہونے سے میں بہت اداس تھی۔ وہ آیا تو لگا میرا سفر مکمل ہو گیا ہے۔ رامین پیکٹ لیے قالین پہ آ بیٹھی اور اسے کھولا۔ مناخیش کی خوشبو سارے میں پھیل گئی۔ وہ چھوٹی گول روٹیوں جیسی تھیں جو پنیر، زعتر، الہم اور لبنہ سے بھری تھیں۔ مگر تم لوگ ناراض تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے میاں بیوی کے رشتے کا، ایک ذرا سی کوشش سے ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے لیے استنبول آیا تھا، وہ معذرت کر رہا تھا، میں کیسے ناراض رہ سکتی تھی؟ اس نے انگلی اور انگوٹھے سے منوشتا کی سطح سے پنیر میں لتھڑا زعتر توڑا اور منہ میں رکھا۔ پھر کیا ہوا؟ جس وقت زیاد سلطان اور کشمالہ مبین ناشتے کی میز پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے، پاکستان میں صبح روشن ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ وقت یہاں 2 گھنٹے آگے تھا۔ پرندے چہچہاتے ہوئے درختوں کی ڈالیوں سے اڑ چکے تھے۔ لاہور سے دور ایک پسماندہ قصبے میں درختوں سے گھرے ایک مکان کا صحن اس وقت آباد تھا۔ وہاں طرح طرح کے لوگ جولیاں پھیلائے بیٹھے تھے۔ ایک کمرہ وی آئی پیز کے لیے خاص تھا۔ ہر دوسرے آستانے کی طرح یہاں بھی پیسے والے لوگوں کا الگ کمرہ ملتا تھا۔ یہ آستانہ پیٹر مسیح کے آستانے سے مختلف نہ تھا، البتہ جادوگر مسلمان تھا۔ عموماً لاہور اور گرد و نواح میں کام کرنے والے جادوگر مسلمان ہوتے تھے، لیکن اپنے نام کے ساتھ مسیح یا پنڈت لگا کے خود کو غیر مسلم ظاہر کرتے تھے۔ یوں مسلمان کلائنٹس کو گلٹ کا احساس کم ہو جاتا تھا۔ اس جادوگر کا نام سائل فقیر تھا۔ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا اور بال گھنگریالے تھے، آنکھوں میں سرما ڈالے، گندا میلا چوہا پہنے وہ گردن میں ہڈیوں کا ہار ڈالے ہوئے تھا۔ اسے نجاست بھرا حلیہ جنات کو قابو کرنے کے لیے اپنانا ہوتا تھا۔ عام دنوں میں وہ صاف ستھرے حلیے میں بھی رہ سکتا تھا، لیکن ایسے حلیے کلائنٹس کو مزید مرعوب کرتے تھے، اور اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی کبیرہ بیگم بھی اس وقت شدید مرعوب نظر آ رہی تھیں۔ آپ کو تصاویر واٹس ایپ کی ہیں؟ سر پہ بوائے کٹ بال سیٹ کیے، کانوں میں ہیرے پہنے، سادہ لباس، ایک کندھے پہ شال، وہ انگوٹھیوں سے مزین ہاتھ ہلاتے ہوئے یاد دلا رہی تھی۔ دیکھی ہیں، تمہاری بیٹی اور ضیاء سلطان کی؟ سائل فقیر نے ناپسندیدہ سی آواز نکالی۔ وزن کم کر لے تو اس آدمی سے شکل میں کافی بہتر ہے تمہاری بیٹی۔ اس کو واضح طور پہ ضیاء سلطان پسند نہیں آیا تھا۔ بات رنگت کی نہیں تھی، ضیاء سلطان کی تصویر میں کوئی کشش نہ تھی۔ کیا بہت پیسے والا ہے؟ عامل اب فون پہ زوم کر کے ضیاء کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کی شکل یا عمارت میرے لیے اہم نہیں ہے بابا جی، مجھے اپنی بیٹی کی شادی اسی آدمی سے کرنی ہے، وہ زور دے کر بولی۔ مگر وہ شادی شدہ ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرائیں۔ اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سائل فقیر معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ جانتی ہو بی بی، سب سے مشکل جادو طلاق کا ہوتا ہے، لیکن عامل کو سب سے زیادہ پاور طلاق کروا کے ہی ملتی ہے۔ وہ انہی عاملوں کی مشہور اصطلاح پاور کا لفظ جتاتے ہوئے بول رہی تھیں۔ عامل کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی کلائنٹ اس دنیا کے رموز سے واقف تھی۔ جو مانگے گے دوں گی، مجھے بس زیاد اور کشمالہ کی طلاق کروانی ہے۔ کروا دیں گے؟ وہ مسکرایا، پھر آنکھیں بند کی، زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ اس لڑکی کا کوئی نک نیم بھی ہے شاید؟ چونکہ عامل نے آنکھیں کھولیں۔ کبیرہ بیگم مسکرا دیں۔ نیا عامل ان کے امتحان میں پاس ہوا تھا۔ صرف ایک اصلی عامل ہی جان سکتا تھا کہ وہ لوگ جن کے نک نیم ہوتے ہیں ان پہ جادو کرتے وقت ان کے دونوں نام بتانا ضروری ہوتے ہیں۔ مالا، اس کا نک نیم مالا ہے، پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ مبین عرف مالا۔ پھر سنو بی بی، اس نے پین اٹھایا اور ہوا میں کانٹا لگایا۔ مالا اور زیاد کی طلاق ہم نے لکھ دی ہے، ہو جائے گی، بس پیسہ لگے گا۔ عمل کب سے شروع ہوگا؟ وہ بے تابی سے بولی، چہرہ جوش سے چمک رہا تھا۔ ابھی اسی وقت سے شروع کر دیں گے۔ اب وہ زمانے گئے جب عمل کو میچور ہونے میں کئی ہفتے لگتے تھے۔ صرف یہ بتاؤ کہ اس وقت وہ دونوں کہاں ہیں؟ ہمارے موکل ان کو فوراً تلاش کر لیں گے۔ تو اس کے بھائی کی شادی ہے استنبول میں، یقیناً وہیں ہوں گے، اگر وہاں نہ ہوئے تو جدہ میں ہوں گے۔ سائل فقیر نے آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ کہا، جیسے کسی کو ہدایت دی ہو، پھر چہرہ موڑ کے سوچتی نظروں سے کبیرہ بیگم کو دیکھا۔ تمہاری بیٹی کو اس سے بہتر آدمی مل سکتا ہے، پھر یہی کیوں؟ ہے کوئی وجہ؟ بتا نہیں سکتی۔ وہ ہنوز مسکرا رہی تھیں۔ عامل نے شانے اچکا دیے۔
کیف کی عمارت میں معمول کے مطابق کام جاری تھے۔ جب لفٹ کے دروازے کھلے اور عبدالمالک فرید اندر آتے دکھائی دیے۔ انہوں نے گہرا نیلا سوٹ پہن رکھا تھا اور سفید بال گیلے کر کے جمائے گئے تھے جیسے سلور ہوں۔ بے تاثر چہرے پہ ہلکے سے تیش کی رمق دکھائی دیتی تھی۔ وہ سیدھا ہال کے دوسرے سرے پہ بنے آفس تک آئے اور بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ اپنی ورک ٹیبل کے پیچھے کاغذوں میں الجھی بیٹھی زہرا نے چہرہ اٹھا کے انہیں دیکھا۔ میں تمہاری پیکنگ کا جائزہ لینے تمہارے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ تم آفس میں ہو۔ انہوں نے تنے ابرو کے ساتھ بغور اس کا چہرہ دیکھا، پھر اطراف میں زہرا کے آفس کو۔ سب کچھ ہمیشہ کی طرح سیٹ تھا، اپنی جگہ پر۔ تم نے پیکنگ نہیں کی؟ ہمیں آج واپس جانا تھا۔ میں نہیں جا رہی بابا۔ زہرا نے مسکرا کے محض کندھے اچکائے۔ وہ چند لمحے بہت ضبط سے اسے دیکھتے رہے۔ وہ سیاہ کوٹ کے ساتھ کانوں میں سنہری تتلی والے ایئر رنگز پہنے، بالدار بالوں کو کندھوں پر سامنے ڈالے، آفس کے نئے دن کے لیے تیار تھی، نہ کہ ایئرپورٹ کے لیے۔ مجھے خود پر اعتماد کرنا چاہیے تھا بابا، لیکن میں نے نہیں کیا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ وہ ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگائے بیٹھی، ہاتھ باہم پھنسائے، بہت سکون سے کہہ رہی تھی جو اسے کہنا تھا۔ جانتے ہیں سب میرے پاس کب آتے ہیں؟ ماہر، آپ، دوسرے دوست، جب کسی کو کسی کے بارے میں معلومات چاہیے ہوں، کیونکہ کسی کے بارے میں معلوم کروانے میں سب سے اچھی ہوں۔ زارا لوگوں کو جانتی ہے، زارا کے دوست ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کی آواز طنز سے بلند ہونے لگی۔ زارا، لیکن جب مجھے خود معلومات چاہیے تھیں تو میں نے اس اسٹوپڈ شبنم پہ بھروسہ کیا، میں خود اپنے پاس نہیں گئی۔ وہ افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیا بدلا ہے زارا؟ ان کی آواز پست ہوئی۔ وہ اس کی تھراپسٹ ہے بابا۔ مالک فرید نے گہری سانس لبوں سے خارج کی۔ ایک دم کندھوں پہ بہت سے بوجھ آن گرے تھے۔ وہ اس کی تھراپسٹ ہے؟ ایک لفظ توڑ توڑ کے ادا کیا۔ یاسمین، اور میں کیا کیا سمجھنے لگی تھی، مگر نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی بابا۔ میں ماہر پہ گیو اپ نہیں کروں گی، باوجود اس کے کہ تم اس کی زندگی میں کہیں نہیں ہو۔ عبدالمالک فرید کے تاثرات پل بھر میں واپس برف بن گئے۔ ان کا سوال کسی بھی جذبے سے عاری تھا۔ یہ میری زندگی ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں یہی رہوں گی، ماہر کے لیے، کیف کے لیے۔ میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ کہتے کہتے وہ رکی، ایک دم آنکھوں میں خوف سا ابھرا۔ وہ تیزی سے آگے ہوئی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ پریشان نظروں سے ان کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ آپ ماہر کے پاس جا کے اس کو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ مجھے یہاں سے جانے کے لیے مجبور؟ تمہیں کوئی کچھ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا زارا، کیونکہ تمہیں کسی نے اس گڑھے میں نہیں ڈالا، تم خود اس میں کودی ہو۔ تمہیں اس سے تمہارے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، خود میں بھی نہیں۔ جو دل چاہے کرو۔ ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ وہ وہاں سے پلٹے تو چہرہ اسی طرح سر تھا، البتہ چال دھیمی تھی۔ ہم آج رات واپس جا رہے ہیں۔ زارا نہیں جائے گی۔ سامنے سے آتے اسسٹنٹ کو دھیمی آواز میں اطلاع دی۔ اس کے ہونٹ او میں سکڑے۔ آپ نے آج 4 بجے کی میٹنگ کے لیے فائل مانگی تھی۔ ان باپ بیٹی کے مسئلے پہ تبصرہ کیے بغیر اسسٹنٹ نے ایک فلیش ڈرائیو مالک کی طرف بڑھائی۔ وہ میٹنگ کنفرمڈ ہے نا سر؟ یہ تو 4 بجے بھی معلوم ہوگا۔ انہوں نے فلیش ڈرائیو کو اوپر اٹھا کے دیکھا۔ بنا اینک پہ بھی وہ اس پہ لکھا سبرینا پڑھ سکتے تھے۔ آئی ایم سوری کشمالہ۔ وہ دونوں ایک کیفے کے چھجے تلے بچھی کرسیوں پہ آمنے سامنے بیٹھے تھے اور ویٹر ان کے سامنے قہوے کے کپ رکھ رہا تھا جب زیاد کھنکارا۔ مالا نے نگاہ اٹھائی۔ اس نے سفید ہائی نیک پہن رکھی تھی، آنکھوں پہ گلاسز تھے اور ملال بھی۔ اس کے خواب کے برعکس استنبول کی اس گلی میں بنے کیفے با رونق اور رنگین تھے۔ ترکش قہوے اور خستہ سمت کی خوشبو، دکانوں کے چھجوں سے لٹکتے رنگین پھول، صبح کی بارش کے بعد گیلی سڑک۔ آج طلوع ہونے والی صبح میں امید بھی تھی اور ابہام بھی۔ کس بات کے لیے سوری زیاد؟ اس کی سبز آنکھوں میں خفگی اتر آئی۔ وہ سیاہ ڈھیلا ڈھالا سا کاری ڈیگن پہنے ہوئی تھی جس کے گرے باندھ پہ سیاہ فاختہ کے نگینے دمک رہے تھے۔ بال اونچے کر کے سبز رومال میں باندھ رکھے تھے۔ چہرے پہ خفگی بھی تھی اور ایک اطمینان بھی۔ وہ اس کے لیے آ گیا تھا۔ تمہارے لیے؟ تمہاری بھائی کی شادی کو اٹینڈ کرنا میں نے اتنا پیچیدہ بنا دیا۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان دونوں کے درمیان بھاپ اڑاتی کافی کے کپ تھے جو بار بار ان کا منظر دھندلا دیتے۔ اس لیے میں یہاں آیا ہوں کیونکہ میں تمہیں مزید ناراض نہیں کر سکتا۔ ویزا مل گیا اتنی جلدی؟ اس کی آنکھوں میں اگلا جذبہ شکایت کا ابھرا۔ ضیاء سلطان نے تھوڑی جھکا دی۔ میرے پاس UK کا ویزا ہے۔ ای ویزا اپلائی کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن میں اس شادی پہ نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے یہ بات چھپا لی۔ آپ اس شادی پہ کیوں نہیں آنا چاہتے تھے؟
وہ باپ کے پار نظر آتا زیاد سلطان کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں ایک اینٹی سوشل انسان ہوں۔ اس نے بے بسی سے مالا کو دیکھا۔ ایک انٹروورٹ، مجھے لوگوں سے گلنا ملنا پسند نہیں ہے، یہ میری ذات کی کمزوری ہے، اور اس لیے جب میں نے تم سے شادی کی تو میں مطمئن تھا، کیونکہ تم بہت سوشل ہو، تم میری اس کمزوری کو دور کرنے میں مدد کرو گی۔ میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں۔ امی مجھے شادیوں پہ جانے کے لیے مجبور کرتی ہیں اور میں نہیں جاتا۔ آپ عزا کی شادی پر بھی آئے تھے، ماں کی بیماری تشخیص ہونے سے چند دن پہلے جب میں لاہور آئی تھی، وہ یاد کر رہی تھی۔ اور اس سے 1.5 سال پہلے آپ سہیل کی شادی پہ بھی آئے تھے، اور یہ وہ ملاقات تھی جو اسے یاد نہیں تھی، جیسے وہ یادداشت سے محو ہو گئی تھی۔ ہاں، گزشتہ 3 سال میں ہمارے خاندان میں 8-10 شادیاں ہوئی ہیں، اور میں نے صرف 2 اٹینڈ کی ہیں۔ کہا نا، میں اس چیز میں اچھا نہیں ہوں، مگر میں اس عادت کو بدلنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب میں 2 ہفتے تک آپ کی منت کرتی رہی تھی، وہ دکھی انداز میں یاد دلا رہی تھی۔ میں خوف زدہ تھا۔ زیاد نے پھر سے چہرہ جھکا دیا۔ کس سے؟ زیاد نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ یہی کہ یہاں سب مجھ سے پوچھیں گے کہ میری جاب کیسی جا رہی ہے، اور مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ جاب؟ اس کا سانس تک رک گیا۔ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی۔ اس نے تھوک نکلا، جیسے یہ بتانا اس کے لیے کسی بوجھ سے کم نہ تھا۔ میری جاب چلی گئی ہے۔ وہ ساکت بیٹھی اسے دیکھے گی، جیسے معلوم نہ ہو کہ کیا رد عمل دینا چاہیے۔ دراصل میں نے خود ہی نوکری چھوڑ دی تھی۔ مجھے مکہ کی کمپنی کی طرف سے بہتر جاب کے لیے گرین سگنل مل گیا تھا۔ وہ میرے دوست کی کمپنی تھی۔ میں نے ایک غلط فیصلہ کیا اور لالچ میں اپنی پرانی جاب چھوڑ دی۔ میں تمہارے لیونگ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا چاہتا تھا تاکہ میں تمہیں اصلی ہیرے گفٹ کر سکوں، مگر آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کمپنی نے ٹرانسفر جھوٹ بولا تھا تاکہ تم مجھ پہ غصہ نہ کرو۔ سوچا جب اچھی جاب مل جائے گی تو سرپرائز دوں گا، لیکن مکہ آ کے… اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میرا اس دوست کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا، میرے غصے کی وجہ سے۔ اس نے بہت تکلیف سے ماتھے کو چھوا، جیسے خود پر غصہ آ رہا ہو۔ اس نے میری بنی بنائی بات خراب کر دی، اور میں تب سے بہت اسٹریس میں تھا، اس لیے میں تم سے بھی کھچا کھچا رہنے لگا اور ٹریول بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ میں ٹریول پسند کرتا ہوں، مجھے خود شوق ہے۔ وہ الجھن سے اسے دیکھے گئی۔ کیا وہ کہانی بنا رہا تھا، یا وہ جانتا تھا کہ اس کا پاسپورٹ دیکھ چکی تھی؟ لیکن پاسپورٹ اس نے خود ایسی جگہ رکھا تھا جہاں سے وہ دیکھ سکے۔ چھپانا ہوتا تو چھپا لیتا۔ وہ ان تمام باتوں کا اعتراف کر رہا تھا جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی تھیں۔ زیاد، میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا تھا کہ مجھ سے سچ اور صاف بات کیا کریں۔ مجھے نہیں لگژریز چاہیے، میں اپنی لگژریز کما سکتی ہوں، مجھے صرف سچا رشتہ چاہیے، اتھینٹک تعلق۔ اگر جاب کا پرابلم تھا تو مجھ سے شیئر کرتے، میں آپ کا دکھ بانٹتی۔ میاں بیوی اور کس لیے ہوتے ہیں؟ لیکن آپ مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ ہر صبح آپ یہ کہہ کر گھر سے نکلتے تھے کہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ وہ جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ میں مختلف کیفیز جا کے اپنی کتاب لکھتا تھا۔ میں بہت پریشر میں تھا۔ کہا نا، یہ میری ذات کے مسئلے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ ہر شادی میں مسئلے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کو مل کے حل کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چھوڑ کے نہیں چلے جانا چاہیے۔ مجھے جب یہ احساس ہوا تو فوراً یہاں آ گیا۔ وہ کیف جمال نہیں تھا جو اگر اسے جھوٹ بولتا تو وہ اس سے منہ موڑ لیتی یا اس کو زندگی سے نکال دیتی۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کو منانے اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ کتنے ہی دن سے اس کے ایک میسیج کے انتظار میں تھی۔ اس کے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے، پیشانی کی لکیریں مٹنے لگیں۔ ہمارے درمیان اتنے فاصلے کیسے آ گئے ہیں زیاد؟ کپ اٹھائے پتھروں سے بنی سڑک پہ چلتے قدموں کو دیکھتے ہوئے وہ ملال سے بولی۔ ایسی شادی اس نے تصور نہیں کی تھی۔ اسی پل کچھ عجیب سا ہوا۔ اچانک جیسے اوپر سے بارش ہوئی، وہ دونوں چونکے۔ نہ جانے کہاں سے چند قطرے زیاد کی سفید سویٹر پہ آن گرے۔ وہ پانی کے قطرے نہیں تھے، وہ خون کے تھے۔ مالا نے بے اختیار گردن گھمائی۔ اوپر کچھ بھی نہ تھا سوائے آسمان یا چند سی گلز کے جو یوں ہی استنبول کی گلیوں کا چکر لگا کے سمندر تک چلے جاتے تھے۔ شاید یہ ہے ہمارے درمیان فاصلوں کی وجہ۔ زیاد نے ٹشو اٹھایا اور دھیرے دھیرے وہ قطرے صاف کرنے لگا۔ وہ جیسے شل سی بیٹھی تھی۔ کبیرہ تائی؟ ذہن کے پس منظر میں ایک الارم سا بجا۔ وہی ہو سکتی ہیں، امی نے مجھے ان کے بارے میں وارن کیا تھا۔ امی بہت نیک خاتون ہیں، ان کو سچے خواب آتے ہیں، انہوں نے خواب میں کچھ دیکھا تھا۔ کبیرہ تائی ہماری شادی کی سب سے بڑی مخالف تھیں۔ وہ جادو میں بھی مشہور ہیں، اور جادو کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ سب سے خطرناک جادو میاں بیوی کو جدا کرنے والا جادو ہوتا ہے۔ کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے زیاد کا فقرہ مکمل کیا۔ خود سوچو کشمالہ، ہم نے پسند کی شادی کی تھی، پھر ایسا کیا ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے اتنے ناراض رہنے لگے؟
میں تم سے باتیں چھپانے لگا اور تم مجھے چھوڑ کے یہاں آ گئی۔ وہ اب ٹیشو بھگو کے اپنا سویٹر صاف کر رہا تھا۔ سرخ دھبے مزید پھیل گئے، وہ پلک تک نہیں جھپک سکی، چہرہ سفید پڑنے لگا۔ جادو! اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ وہ سمجھی تھی یہ چیزیں اس کا پیچھا چھوڑ چکی ہیں، لیکن میوزک باکس کی آواز، ماں کا خواب، وہ سب ویسا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے ہمیں ایک دوسرے سے دور کرنے میں اس جادو کا ہاتھ ہو۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا دماغ ایک دم بہت سے حصوں میں بٹ گیا۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی۔ جدہ میں گزرے وہ آخری تکلیف دہ دن کو ورکنگ سپیس کے باتھ روم میں بیٹھ کے رونا، اکیلے پیکنگ کرنا اور زیاد کا کمرے میں نہ آنا، وہ تمام شکوک جو زیاد کے لیے اس کے دل میں دھر آئے تھے، زیاد کا خراب موڈ، گھر کا تلخ ہوتا ماحول، کیا معلوم وہ سب جادو ہو، ورنہ زیاد تو ایسا نہ تھا۔ وہ تو خود جاب کے لیے پریشان تھا، وہ اس سے جان بوجھ کے کچھ نہیں چھپا رہا تھا، وہ صرف اس کو ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کیسے اتنی سی بات کو اپنے اور اس کے درمیان آنے دیا؟ بہت سے مردوں کی جاب چلی جاتی ہے، وہ شرمندگی سے گھر میں نہیں بتاتے۔ بہت سے مرد بیویوں کے خاندان کی شادیاں اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے، یہ روٹین میں ہوتا تھا۔ اس نے اس بات کو اتنا کیسے بڑھا دیا کہ وہ اپنی زندگی زیاد سے الگ کرنے کا سوچنے لگی تھی؟ اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ آئی ایم سوری زیاد، اس نے خود کو کہتے سنا۔ شاید میرے اوپر بھی جادو اثر کر رہا تھا، وہ چھوٹی باتوں کو کسی عرصے سے بڑا بنا کے دکھا رہا تھا۔ وہ ابھی تک بے یقین سی تھی۔ جو ہوا سو ہوا، اب ہم مزید ان چیزوں کو اپنے درمیان نہیں آنے دیں گے۔ اس نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور بہت وثوق سے اس کو یقین دلایا۔ مالا نے گمسم سے انداز میں سر ہلایا۔ لیکن آپ مجھ سے ہمیشہ سچ بولیں گے؟ ایک واہمہ سا ابھی تک اندر سر اٹھا رہا تھا، لیکن اس نے اسے دبا دیا۔ ہمیشہ؟ وہ مسکرایا۔ بہت دیر بعد وہ بھی بالآخر مسکرا دی۔ دونوں نے اپنی اپنی کافی اٹھا لی۔ گھونٹ بھرتے ہوئے مالا نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا۔ آج ماہی اور حور آ رہے ہیں، میں حور سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ بہت سا بوجھ کندھوں سے اتر چکا تھا۔ وہ ایک دم خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ یہ سب جادو ہی تھا، وہ ویسے ہی اتنی پریشان رہی۔ حور؟ اچھا، ماہی کی بیٹی؟ ہاں، وہ مجھے بہت پیاری ہے۔ پھر ایک گلٹ سا دل میں سر اٹھانے لگا۔ آپ کو بچے پسند ہیں زیاد؟ سب کو ہوتے ہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ میرے اور اپنے لیے کیا سوچتے ہیں؟ یعنی ہمارے بچے؟ مجھے بچے نہیں چاہیے۔ وہ ایک دم اتنی تیزی سے بولا کہ وہ جہاں تھی وہیں رہ گئی۔ جی؟ مطلب ابھی نہیں چاہیے؟ ضیاء سنبھل گیا۔ کچھ سال ہمیں اپنے رشتے کو دینے چاہیے، بچے پیدا کرنے کے لیے ایک عمر پڑی ہے۔ اس کے کندھوں سے گرا بوجھ ایک دفعہ پھر دھیرے دھیرے واپس آنے لگا۔ مالا نے سر ہلا دیا اور کافی کا ایک اور گھونٹ بھرا، پھر منہ بنایا۔ انہوں نے میرے منع کرنے کے باوجود کافی میں اتنی چینی ڈال دی ہے، میں بھی کب سے پیے جا رہی ہوں، مجھے شوگر سے دانے نکلتے ہیں۔ آج پی لو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ وہ پہلے ویٹر کو آواز دینے لگی، پھر رک گئی۔ اس کا دماغ کہیں اور الجھ گیا تھا۔ زیاد نے نامحسوس انداز میں ایک کاغذ کے خالی ریپر کو گول مول کر کے جیب میں ڈالا۔ اس کی جیب میں چند شوگر کیوبز تھے جو ایسے ہی کاغذوں میں لپٹے تھے۔ تمہارے سامان کے ساتھ میں نے چند شوگر کیوبز بھیجے تھے بیٹے، جانتی تھی ایسا وقت آئے گا جب میرا کیا ہوا دم کمزور پڑنے لگے گا اور تمہیں ان کیوبز کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں اپنی ماں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ استنبول جاتے ہوئے ان کو ساتھ لے جانا، تمہاری بیوی پھر کبھی تم پر شک نہیں کرے گی۔ وہ مسکرا کے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جو الجھی سی کافی پی رہی تھی، پھر رک کے جیسے یاد آیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کس ہوٹل میں ہوں؟ صبح لینڈ کرتے ہی میں نے موہت کو کال کی تھی، اس نے سرپرائز رکھنے کا وعدہ کیا تھا۔ اوہ موہت! اس نے ماتھے کو چھوا۔ مجھے ویڈنگ کیک کے لیے بیکری جانا تھا، آپ آئیں گے؟ نہیں، میں تھکا ہوا ہوں، ویسے بھی کپڑے بدلنے پڑیں گے۔ اس نے ایک افسوس بھری نظر سفید سویٹر پہ پڑے داغوں پہ ڈالی۔ میں دوپہر تک سوؤں گا، تم اکیلی چلی جاؤ گی نا؟ وہ بہت اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا، دماغ کہیں اور پھنس چکا تھا۔ آپ کا دماغ کہاں پھنسا تھا؟ رامین اب صوفے پہ بیٹھی، زعتر سے بھری نوشیاں دانتوں سے قدرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی تھی جو سامنے دائیں بائیں ٹہر رہی تھی۔ زیاد نے کہا کہ وہ اگلے چند سال تک بچوں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، یعنی اب آپ کنٹراسیپشن لینے پہ گلٹی محسوس نہیں کریں گی، مسئلہ ہی ختم۔ مسئلہ ختم نہیں ہوا رامین، اسے بچے کیوں نہیں چاہیے تھے؟ مالا نے برا مان کر اسے دیکھا۔ رامین نے مناقش کا باکس ایک طرف رکھا اور سوچنے لگی، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ خود بچے نہیں چاہتی، سو اگر میں ابھی نہیں چاہتی لیکن چند ماہ بعد یا اگلے سال تک میں چاہوں گی کہ ہمارے بچے ہوں، لیکن وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا، کیوں؟ رامین نے ایک الجھی ہوئی نگاہ میز پہ الٹے سیدھے رکھے کاغذوں پر ڈالی۔ کیا اس بات کا ان کاغذوں سے کوئی تعلق ہے؟
دائیں بائیں چکر کاٹتی مالا ٹھٹک کے رکی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدلی، تھوک نکلا، نہیں، ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں گی۔ کب؟ وہ سسپینس سے اب بور ہونے لگی تھی۔ مالا ششو پنج میں کھڑی انگلیاں مروڑتی رہی، وہ جیسے کسی کنفیوژن کا شکار تھی۔ وہ کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن کچھ تھا جو اس کی زبان پکڑ لیتا تھا۔ کیا آپ بیکری گئیں؟ رامی نے مایوس سی ہو کر کوک کا کین اٹھایا اور اسے کھولنے لگی۔ نشان تشی میں بنی اس بیکری کے اندر کافی بینز کی خوشبو پھیلی تھی۔ مالا اندر داخل ہوئی تو گلابی اور سفید رنگوں سے سجا ایک سٹنگ ایریا دکھائی دیا۔ اس کی متلاشی نگاہیں اطراف میں دوڑ گئیں، پھر وہ شناسائی سے مسکرائی۔ بیربل سٹنگ ایریا میں ستون کے ساتھ تنہا بیٹھا تھا، سر جھکائے، سامنے ان چھوا کافی کپ رکھا تھا، ملگچا لباس، کان میں بالی، اداس چہرہ، زیر لب وہ کچھ بول رہا تھا۔ بیربل، وہ کھنکاری۔ بیربل نے چونک کے چہرہ اٹھایا، کچھ بولتے بولتے رکا۔ کشمالہ مبین سامنے کھڑی تھی، سیاہ کاری ڈیگن پہ زرد مفلر 2 بل دے کر گردن میں لپٹا ہوا تھا، جس سے فاختہ والا لاکٹ چھپ گیا تھا اور کھلے بال مفلر کی گرفت میں مقید ہو گئے تھے۔ دائیں کندھے سے گزار کے بائیں پہلو میں کراس باڈی بیگ تھا اور سبز آنکھیں اسے دیکھ کے دوستانہ انداز میں مسکرا رہی تھیں۔ مالا، وہ چند قدم آگے آئی، اگلے ہی پل مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ستون کی اوٹ میں کوئی کھڑا تھا، وہ جو دروازے سے دکھائی نہیں دیا تھا، وہ جس سے بیربل بات کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی پیالی تھی اور بظاہر وہ ایک نئے دن کے لیے تیار سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا۔ آہٹ پہ وہ پلٹا، ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں قدرے سرخ تھیں، جیسے رات بھر جاگتا رہا ہو۔ پھر اس نے چہرے کا رخ موڑ کے پیالی سے گھونٹ بھرا۔ خوش آمدید، آئیے۔ بیربل فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مالا نے پھر سے ماہر کو دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا، وہ وہاں اس کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی خاموشی کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں موعید کے ویڈنگ کیک کے لیے آئی تھی۔ وہ چہرے پہ پھر سے مسکراہٹ لاتے ہوئے آگے آئی اور پرس کندھے سے آزاد کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی۔ اسی پل ایک اینک والی پستہ قد لڑکی کچن سے آتی دکھائی دی۔ مالا کو دیکھ کے وہ ٹھہری، آنکھیں مشکوک انداز میں چھوٹی ہوئی، باری باری سب کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ شبنم، بیربل نے اسے اشارہ کیا، کچن میں کشمالہ خانم کے لیے کافی آرڈر کر دو پلیز۔ شبنم کا منہ کھل گیا۔ وہ باغبان کی بیٹی؟ باغبان؟ وہ چونکی۔ کچھ نہیں۔ بیربل گھبرا کے تیزی سے شبنم کی طرف لپکا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ جلد ہی حیران پریشان کھڑی شبنم کو زبردستی کچن کی طرف لے جاتا دکھائی دیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا شخص بالکل خاموشی سے اپنی چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ مالا نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر چہرہ اٹھا کے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل رات میں نے تمہیں کال کی تھی کیونکہ… ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس نے نگاہ ملائے بغیر ایک اور گھونٹ بھرا۔ کشمالہ کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر ناگواری۔ تم نے خود کہا تھا اگر حلال کے… کشمالہ بی بی۔ اس نے پیالی زور سے میز پہ رکھی۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنی بہن کو خود ڈھونڈ سکتا ہوں۔ وہ واپس سیدھا کھڑا ہوا۔ وہ اب بھی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ کا چہرہ ہلکا گلابی ہوا۔ فائن بائی می۔ وہ چہرہ موڑ کے کچن کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسی پل بیربل آتا دکھائی دیا۔ سوری شبنم کے لیے۔ وہ شرمندہ لگ رہا تھا۔ دراصل اس کا قصور نہیں ہے، بچپن میں وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے گر گئی تھی، ایسی چوٹ لگی کہ… اس نے کن پٹی تک انگلی لے جا کر دائرہ بنایا۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تم کیسے ہو؟ جس کا میرے جیسا بھائی ہو اسے ٹھیک ہو کے صبح کام پہ آنا ہی پڑتا ہے۔ بیربل نے ایک شاکی نظر اس شخص پہ ڈالی جو کیتلی سے اپنی پیالی میں مزید چائے اونڈیل رہا تھا۔ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو ہم کہیں اور سے کیک لے لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ کیک ماہر بے کا تحفہ ہے، اگر میں نے نہ بنایا تو آپ کے بھائی کو کسی عمارت کا ماڈل گفٹ کر دے گا، اس کو کاٹ کے کیسے کھائیں گے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ کنکھیوں سے وہ شخص کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسی طرح کھڑا تھا۔ کیا اسے چائے پینی تھی یا وہ دونوں بھائی کسی بات کے درمیان میں تھے جسے اس نے مخل کر دیا تھا؟ میں نے تمام فلیورز منگوائے ہیں، آپ ٹیسٹ کر کے بتا دیں۔ ویسے آپ اپنے ہسبینڈ کو ساتھ نہیں لائیں؟ سنا ہے کل رات وہ بھی استنبول پہنچ گئے ہیں۔ جہاں وہ بری طرح چونکی، وہاں ماہر فرید نے تیزی سے پیالی نیچے کی اور اسے آنکھوں سے جیسے کوئی اشارہ کیا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ اس نے براہ راست ماہر کو دیکھا۔ موعید سے سنا تھا۔ اس نے شانے اچکائے۔ وہ ہنوز اس کی طرف نیم رخ کیے کھڑا تھا۔ موعید سے؟ کچھ تھا جو اسے برا لگا۔ موعید کا زیاد کے بارے میں ان کو بتانا یا بیربل کا کل رات کہنا۔ وہ صبح آیا تھا، پھر اس نے کل رات کیوں کہا؟ وہ پوچھنا چاہتی تھی لیکن ویٹر ٹرے لیے آ گیا۔ پھر چند پلیٹس میز پہ رکھیں، ہر پلیٹ میں ایک کیک سلائس اور ایک چمچ رکھا تھا۔
یہ کیک ٹیسٹنگ تھی جو کیک کا آرڈر دینے سے قبل ہونا ضروری تھی۔ تمام سلائسز کے رنگ اور شکلیں مختلف تھیں۔ یہ ہمارے سگنیچر فلیورز ہیں، آپ ایک ایک کر کے سب ٹرائی کریں۔ بیربل کا موڈ قدرے بہتر تھا لیکن انداز میں بے دلی اور سستی تھی، جیسے وہ اپنے بھائی کے مجبور کرنے پہ یہاں آیا ہو۔ وہ خاموشی سے کیک سلائسز کو دیکھنے لگی۔ اس نے کل رات کیوں کہا؟ وہ ویٹر سامنے سے ہٹا تو مالا نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ تم نے؟ شبنم، ہم آفس واپس جا رہے ہیں۔ ماہر نے بلند آواز میں اپنی سیکرٹری کو پکارا۔ سوال کشمالہ مبین کے حلق میں دم توڑ گیا۔ بیربل نے اسے گھورا لیکن وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ شبنم فوراً ہی کچن سے نکل کے آئی۔ شیور ماہر بے؟ وہ خام خواہ مسکرائی جا رہی تھی۔ ماہر نے جھک کے پیالی رکھی۔ اسی لمحے مالا نے سر جھکا کے چمچ سے کیک کا ٹکڑا توڑا۔ کچھ تھا جو نگاہوں میں چمکا تھا۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا، نظر اس کے کاری ڈیگن پہ ٹھہری۔ یہ لاکٹ؟ وہ بنا پلک چپکائے مفلر میں الجھی سیاہ فاختہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیسے آیا؟ میں بتانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ وہ اب ایک ایک کیک سلائس چکھ رہی تھی، اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ ہنوز بے یقینی اور الجھن سے اس لاکٹ کو دیکھ رہا تھا جب شبنم کھنکاری۔ ماہر بے، دروازہ اس طرف ہے۔ مسکرا کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ماہر نے بس ایک گھورتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی اور آگے بڑھ گیا۔ وہ اسی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پیچھے لپکی۔ بیربل نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ میں اپنے بھائی کی طرف سے معذرت خواہ ہوں۔ اس کے جسم سے انسانی روح نکلے برسوں بیت چکے۔ کھانا پینا تو صرف دکھاوا ہے، اصل میں چارجنگ سے چلتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ ایسے پیس نایاب ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمارے خاندان میں ایسے دو ہیں۔ انگلیوں کی وکٹری بنا کے دکھائی۔ یہ لاکٹ میری ماں کا تھا، یقیناً آپ کو دوسرے روبوٹ نے دیا ہوگا۔ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ تمہیں یقیناً برا لگا ہوگا کہ تمہاری ماں کی چیز کسی اور کو دے دی گئی۔ اس کا دل یوں ہی برا ہوا۔ مجھے غریب کی ساری پراپرٹی اٹھا کے کسی اور کو دے دی گئی ہے، میں کس چیز کا غم مناؤں؟ وہ ہنس دیا تو وہ بھی مسکرا دی، پھر ایک نظر دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ گیا تھا۔ کل آفس میں جو شخص اس سے ملا تھا، جو اس کو کار میں ڈراپ کروانے کی پیشکش کر رہا تھا، وہ کوئی اور تھا۔ کچھ بدل گیا تھا اس میں۔ اس نے اپنی انا، اپنے اور کیف کے تمام مسئلے پس سے پشت ڈال کے اسے ہلال کے لیے فون کال کی تھی۔ اسے لگا تھا وہ مزید جاننا چاہے گا، گو کہ اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا، یا شاید وہ شکر گزار ہوگا، لیکن یہاں وہ جیسے اس سے اعتراض بت رہا تھا۔ کیک؟ بیربل نے یاد دلایا۔ ویڈنگ کیک کے 3 ٹائرز ہوں گے، سب سے نچلے ٹائر کو سب سے بھاری ہونا چاہیے، جیسا کہ ریڈ ویلوٹ۔ ایک پلیٹ اس کی طرف کھسکائی۔ بیربل کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس میں مجھے کریم چیز فلنگ چاہیے۔ دوسرا ٹائر؟ اس نے چمچ سے ایک دوسری پلیٹ میں دستک دی۔ چاکلیٹ فج کیک کا ہونا چاہیے، اس میں بلیجین چاکلیٹ گینچ ہوگی۔ پھر ایک پلیٹ اٹھا کے درمیان میں رکھی۔ اور سب سے ہلکا کیک یعنی کوکونٹ کیک ٹاپ ٹائر ہوگا۔ تم اس کو لیمن کرڈ فلنگ کے ساتھ بنا سکتے ہو؟ آف کورس۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا۔ آپ کو کیکس پسند ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، بس مسکرا کے اطراف میں دیکھا۔ کیسی جا رہی ہے آپ کی بیکری؟ انداز سرسری تھا۔ بہت کامیاب، اسی لیے ایک بھی گاہک نہیں ہے۔ اس نے غور سے بیربل کو دیکھا۔ پھر بھی آپ یہاں بیٹھی ہیں؟ وہ ڈٹھائی سے مسکرایا تو وہ ہنس دی۔ امید ہے کیک اچھا ہوگا۔ وہ پرس سے اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارے کیک جیسا ذائقہ فلیش لائٹ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ فلیش لائٹ؟ وہ جہاں تھی وہیں ٹھہر گئی۔ محاورہ بول رہا ہوں جیسے۔ بیربل نے ناخن سے شیو کھجائی۔ جیسے لیمپ کو لے کر کچھ ڈھونڈنا، علامتی طور پہ۔ علامت؟ فلیش لائٹ ایک علامت ہے؟ وہ جیسے خود سے بولی، لیکن کس چیز کی؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا، لیکن وہ کچھ کہے بنا تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اچنبھے سے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر افسوس سے بڑبڑایا، شاید یہ بھی بچپن میں گری ہو۔ بیربل کی بیکری سے نکل کے وہ اسٹریٹ میں یوں ہی چلتی رہی۔ ذہن کسی دوسرے نقطے پہ الجھا تھا۔ اطراف میں چلتے سیاہ کیفیز، شاپس، کچھ بھی اس کے لیے پرکشش نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا استنبول آئے گی تو خوب گھومے پھرے گی، کسی سیاح کی طرح۔ اس سے پہلے وہ ایک دفعہ اس شہر میں آئی تھی، 1-2 دن کے لیے، کسی گروپ کے ساتھ، کسی کانفرنس کے لیے۔ اکیلے اپنے قدموں پہ شہر دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا، لیکن اس بار وہ زیاد کے ساتھ اس شہر کو ضرور ایکسپلور کرے گی۔ اور زیاد کے خیال سے کچھ اور یاد آیا۔ میں 4 بجے نہیں آ سکوں گی مالک صاحب۔ وہ ایک دکان کے فرنٹ پہ بنے زینوں پہ بیٹھ گئی اور ان کو میسج لکھنے لگی۔ میسج بھیجا ہی تھا کہ ان کی کال آنے لگی۔ اف، کیوں؟ آپ کی فائل تیار ہے؟ اس کے ساتھ ایک سمت بیچنے والا اپنا کارٹ لیے آن کھڑا ہوا تھا۔
گول خستہ سمت کی خوشبو اس تک اپنا راستہ بنانے لگی۔ آپ نے درست کہا تھا، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے بات چیت کے ذریعے اپنا مسئلہ حل کر لیا ہے۔ میں نے کہا تھا اس سے بات کریں، یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کا یقین کریں۔ اس نے کوئی کہانی سنائی اور آپ نے مان لی؟ میں ایک مری ہوئی عورت کی وجہ سے اپنا گھر نہیں خراب کرنا چاہتی۔ کارٹ والے نے ایک گول سمت پکڑ کے اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ صبح ہی صبح اتنے کاربس کبھی نہیں، اور اپنے شوہر کی جاسوسی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس پہ یقین کرنا چاہتی ہوں۔ یہ محبت ہے نہ یقین، یہ خوف ہے۔ مالک فرید اس وقت کیف کے آفس کی بالکونی میں بیٹھے تھے۔ یہاں سے ان کو زہرا کے آفس کی کھڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کرسی پہ براجمان کھٹاکھٹ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ چہرہ مطمئن تھا۔ جانتی ہیں لوگ مجھے ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں ناپسندیدہ سچ بولنے کا عادی ہوں۔ یہ خوف ہے کشمالہ۔ وہ زہرا کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اب ریسیور اٹھائے مسکرا کے کسی سے بات کر رہی تھی۔ کس چیز کا خوف؟ جب عمر کا 30واں سال قریب آتا ہے اور آنکھوں کے گرد جھریاں آنے لگتی ہیں تو ہر عورت کی طرح آپ بھی خوف کا شکار ہو رہی ہیں۔ اکیلے رہ جانے کا خوف۔ ہوٹل کی لابی میں ماہی کے بیگز اور اسٹرالر کھڑا تھا۔ وہ مالا سے گلے مل رہی تھی اور معید مسکرا کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ زیاد بھی ساتھ کھڑا تھا اور اس کے ہونٹوں پہ بھی مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک نارمل فیملی لگ رہے تھے۔ اس نے آپ کو ایک کہانی سنائی اور آپ نے یقین کر لیا؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر آپ کو ایک بہانہ چاہیے تھا اس کو معاف کرنے کا، کیونکہ تنہا رہ جانے کا خوف جان لیوا ہوتا ہے۔ منظر بدل چکا تھا۔ اسی لابی میں مالا اور ماہی صوفوں پہ منتظر سے بیٹھی تھیں۔ دفتر معید اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی اسٹیپ کٹنگ والی لڑکی تھی۔ مالا مسکرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ البتہ ماہی نے ناک سکوڑا۔ پلاسٹک کی گڑیا، ماں ہوتی تو اسے کبھی۔ مالا نے اس کا ہاتھ دبایا۔ وہ خاموش ہوئی۔ کل تک آپ اس کو چھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن آئینہ آپ کو متنبہ کرتا ہے کہ یہ جوانی اور خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس کو چھوڑ دیا تو اب دوسرا کوئی نہیں ملے گا۔ وہ دونوں اسٹریٹ کارنر پہ آئس کریم کی دکان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے ہاتھ بڑھائے کون پکڑے کھڑی تھی۔ زیاد مسکراتے ہوئے موبائل پہ اس کی فلم بنا رہا تھا۔ آئس کریم والا بار بار سلاخ سے چپکی آئس کریم اس کی طرف بڑھاتا، پھر اسے کھینچ لیتا۔ وہ ہنستی جا رہی تھی۔ اس کے لیے آپ اپنے تمام اسٹینڈرڈز ایک ایک کر کے نیچے کرتی جائیں گی۔ آپ اسے ہر دفعہ معاف کر دیں گی۔ فرنچ کٹ والا آدمی پولیس اسٹیشن کے کاؤنٹر پہ کھڑا تھا۔ ایک افیسر اسے گرفتاری کے وقت ضبط کی گئی تمام اشیاء واپس کر رہا تھا۔ اس کا فون، سیاہ تعویذ۔ غالب نواز، تم جا سکتے ہو۔ قریب کھڑے چنگیز نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے اطلاع دی۔ اس نے تعویذ اٹھا کے گردن میں پہنا اور مسکرا کے آگے بڑھ گیا۔ آپ جب بھی اس کے جھوٹ پہ اسے چھوڑنے کا سوچیں گی، آپ کو وہ گزرے ہوئے ماہ و سال یاد آئیں گے جو آپ نے اس شخص پہ لگائے تھے، چاہے وہ 1 سال ہو یا کئی برس۔ اب اس شخص کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے وہ سال ضائع ہو گئے۔ غالب نواز کے پولیس اسٹیشن سے نکلتے ہی ایک چھوٹی نیلی کار جس کی چھت سفیدی سست روی سے اس کے پیچھے ہو لی۔ اس میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ایک بھاری بھرکم افیسر بیٹھا تھا جس کے ایک ہاتھ میں سینڈوچ تھا۔ وہ بار بار ڈرائیو کرتے ہوئے سینڈوچ کا ایک لقمہ دانتوں سے توڑتا۔ اس کو چھوڑ دینا ایسے ہے جیسے اتنا عرصہ اس شخص پہ کی گئی جذباتی انویسٹمنٹ غلط تھی، جیسے آپ غلط تھیں، اور اگر یہ مان لیا کہ آپ غلط تھیں تو خود کا سامنا کرتے ہوئے خوف آئے گا۔ ایک کئی کنال کے خالی پلاٹ کے سامنے اس وقت بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ کیمرہ کریو، ورکرز، سفید ہیلمٹ پہنے بہت سے افراد۔ ایک طرف ایک بڑے سٹینڈ پہ فلیکس لگا تھا جس پہ ایک سرخ عمارت کا ماڈل چھپا تھا۔ سامنے ماہر کھڑا تھا، سفید انجینئر ہیلمٹ پہنے۔ وہ مسکرا کے کدال کے ذریعے زمین پہ ضرب لگا رہا تھا۔ گراؤنڈ بریکنگ تقریب میں آئے افراد نے بے اختیار تالیاں بجائیں۔ مبارک سلامت کی آوازیں گونجی۔ تالیاں بجانے والوں میں زہرا بھی تھی۔ اور ایک خوف ایسا ہے جو بار بار چلتا ہے لیکن ہر دفعہ اپنی راکھ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ معید، زیاد اور ماہی بوفے ٹیبل سے کھانا ڈالنے گئے تھے جب مالا نے معید کے قریب جھک کے پوچھا، تم نے زیاد کے آنے کے بارے میں ماہر کو بتایا تھا؟ نہیں، میں کیوں بتاؤں گا؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ یہ یہیں ختم نہیں ہوگا۔ یہ اس کا آخری جھوٹ نہیں ہوگا، نہ یہ آخری دفعہ ہوگا جب آپ اس کا سچ جاننے کی کوشش کریں گی، لیکن انجام ہر دفعہ یہی ہوگا۔ آپ نے چینج نہیں کیا؟ ہم واک پہ جا رہے تھے۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو اسے کھڑکی کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ زیاد نے چہرہ اٹھا کے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ سوری، میں آج شام لکھنا چاہتا ہوں، بہت مشکل سے ذہن بن رہا ہے، تم خود چلی جاؤ یا ماہی کو ساتھ لے جاؤ۔ واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا۔
اب وہ جھکے کندھوں اور اداس چہرے کے ساتھ باہر اسٹریٹ میں چل رہی تھی۔ ہر شے بے رونق تھی۔ میں سمجھا تھا آپ مختلف ہیں، زیادہ بہادر، کم عقل مند، لیکن آپ کے خوف بھی دوسری لڑکیوں جیسے ہیں۔ آپ اکیلے رہ جانے سے خوف زدہ ہیں۔ کیا میں غلط انتخاب کر رہی ہوں؟ وہ سمت کے سرخ کارڈ کے ساتھ بیٹھی فون کان سے لگائے اداسی سے پوچھ رہی تھی۔ زندگی میں ہر انتخاب غلط یا درست نہیں ہوتا، لیکن نتیجہ ہر انتخاب کا ہوتا ہے، سزا یا جزا۔ اس نتیجے کے ساتھ آپ کو تمام عمر رہنا ہوگا۔ آپ کو جب بھی سبرینا کی فائل چاہیے ہوگی، میں ایک فون کال کے فاصلے پر ہوں گا۔ استنبول جیسا خوبصورت شہر بھی آپ نے انجوائے نہیں کیا؟ رامین اب کچن کاؤنٹر کے سامنے کھڑی برتن سمیٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیسے کرتی؟ سوائے کہ آئس کریم دلانے کے زیادہ کہیں بھی میرے ساتھ باہر نہیں گیا۔ مجھے ٹریول کرنے کا شوق ہے، اپنے قدموں پہ کسی انجان شہر میں کئی میل چلنے کا، لیکن کوئی ساتھ تو ہو، اکیلے کہاں مزہ آتا ہے۔ وہ کاؤنٹر کے پیچھے رکھے اسٹول پہ بیٹھے اداسی سے کہہ رہی تھی۔ رامین نے اختلاف کے لیے لب کھولے، پھر ارادہ تبدیل کر کے کیبنٹ کھولنے لگی۔ میں چائے بنا رہی ہوں، آپ بتائیں پھر آگے کیا ہوا؟ لڑائی۔ رامین نے چونکے اس سے دیکھا۔ کس کی لڑائی؟